Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them in the ways that are best and most gracious. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts Dawah training to Da'is to aptly convey the message of Islam. IRF has one of the most modern studios producing programs presenting Islam, which are beamed regularly on many international TV channels in over 150 countries. Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. Dr. Zakir Naik is a medical doctor. He is acclaimed the world over for his spontaneous and convincing replies to questions posed by critics and skeptics during the question and answer sessions after his talks. He is also renowned for his verbatim quotes with references from major religious scriptures of the world. Dr. Zakir and other faculty of the IRF train many Da'is in effective Dawah techniques. IRF's website provides free Dawah training material for you to download and become an effective Da'i yourself. Dr. Zakir Naik's talks are available on audio and video, cassettes, CDs and DVDs the world over. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, 5658 Tandil Street, North Dongri, Mumbai 400009, India. Phone 2373-6875. Fax 9122-2373-0689. Email islam@irf.net. For more information, log on to our website www.irf.net. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والرياء وبدعة آمين يا رب العالمين. کم و بیش کورمت ڈاکٹر صاحب نے یور تشریف آوری برونہ اس کرو یہ بابرکت مجلس آغاز اور ڈاکٹر صاحب پنہ بچی ذکرہ she will recite few verses from the Holy Quran. Zikra, the doctor of Dr. Zakir Naik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ چھ حظ بیاکھ نِچ بچی ڈاکٹر صٲبٕنۍ تہٕ یہِ وَنہِ انگریٖزۍ پٲٹھۍ پَرِ یہِ حمدِ باری تعالیٰ. Muhammad alayhi salam sat quietly in the evening. His companions asked, "O beautiful man, why do you sit here grieving? My ummah, those who follow me, the future of their faith must be worthy till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die?" The Prophet stood silently and prayed. His brow became wet as he cried for all his fears. "Oh Allah, don't let this nation fail," as he pleaded through the night, the earth around him filled with tears. My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? A stillness fell over the land. Companions gathered near to where the Prophet laid. As Aisha, his wife, held tight to his hair, the Prophet spoke again before he passed away. My ummah, those who follow me, the future of their faith makes me worry till I cry. My brothers and sisters in Islam, will they be strong and carry on after I die? Believers, brothers and sisters in Islam, will we be strong and carry on until we die? یہ چھُ حظ لڑکہٕ ڈاکٹر ذاکر نائک صٲبُن. He is the future Dr. Zakir Naik, inshallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Respected elders and my brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you.
The topic of my short speech is my ambition in life. When I grow up, I want to continue being a good practicing Muslim. Allah says in the glorious Quran in Surah Nahl, chapter number 16, verse number 125, Udu ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them in the ways that are best and most gracious. Allah also says in the glorious Quran in Surah Al Imran, chapter number 3, verse number 104, let there arise out of you a band of people calling you all, enjoining what is right and forbidding what is wrong. They are the ones to attain felicity. We have in our community full-time doctors, full-time lawyers, full-time engineers. But in this verse, Allah is asking some people to be full-time da'is. Inshallah, when I grow up, I will be a da'i of Islam. A da'i is a person who conveys the message of Islam, the Deenul Haq, the religion of truth. Inshallah, I will be a mujahid. A mujahid is a person who strives and struggles in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a alim, mufassir and a muhaddis. Inshallah, I will master the language of Arabic to understand the teaching of Islam better. I will memorize, comprehend and understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, I will be a hafiz of the Quran and a qari like Sheikh Sudesh and my beloved teachers. My role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I will strive hard to follow the footsteps of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Sahaba, that is his companions. In the field of dawah, I would like to be like my father and further excel in it. I would like to end my talk with a Quranic verse from Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. محترم مکرم عزیز مہمان، ملت اسلامیہ کے ایک عظیم سپوت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جن کو سننے کے لیے آپ تمام حضرات صبح سے ہی اس میدان میں جمے ہوئے، میں ان کے اور آپ کے درمیان قطعاً حائل نہ ہوتے ہوئے فوراً گزارش کروں گا اپنے محترم مہمان سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر شروع کریں. محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. میرے محترم بزرگ، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شوکت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے، تو میں لبیک کہا. اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں. یہ پہلی بار ہے، کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی. تو جو بھی غلطیاں ہوں گے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ انشاءاللہ غلطیاں کو نظر انداز کیجئے اور
تقریر کے موضوع پہ اگر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوگا. آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید. یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے. یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا. افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں.
یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرا یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے، کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مورس بکیل کی۔ ڈاکٹر مورس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں، اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے، تو ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو۔ اور مورس بکیل کیونکہ کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے، یہ انہیں پتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر مورس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے، وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے۔ اور ڈاکٹر مورس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ اسی لیے ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے
کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان، ایک کرسچن، ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر موریس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے، ایک معجزہ ہے. قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل، ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے. یہ خوبی ہے قرآن مجید کی. اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے. ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے. اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے، سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے، کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا. جتنے میجر لینگویجز ہے، جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں، اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، اس زبان میں پڑھے جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے. اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے. لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے. ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں، ہم بہت مصروف ہیں. ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں. ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے ترمذی کی، کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روز ایک جز، ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے. اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے،
कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जाके, ये डिग्री आपको इस दुनिया में फायदा पहुंचा सकती है, नहीं भी पहुंचा सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कई डिग्री वाले बेकाम हैं, उनके पास काम नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला वादा देते हैं कि अगर आप इस कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो आपको आखिरत में ही नहीं लेकिन इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 1 और 2, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं जो तकवा रखते हैं। और अल्लाह ताला कई आयत में फरमाते कि इस कुरान मजीद में आपके लिए कई फायदे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपका कोई करीब दोस्त फ्रांस से आता है और आपके साथ कश्मीर में इस कश्मीर को देखने के लिए आता है, क्योंकि वो सुना होता है कि कश्मीर धरती के ऊपर एक जन्नत जैसी चीज है। जो जन्नत अल्लाह ताला कुरान में जिक्र करते हैं वो तो कई अच्छी है, लेकिन अगर इस दुनिया में आप जन्नत देखना चाहते हैं तो कश्मीर की सैर करो, कश्मीर को देखो। तो आपका एक करीब दोस्त फ्रांस से आता है और कश्मीर की सैर करते हुए अनंतनाग, इस्लामाबाद भी आता है और आपके साथ एक हफ्ते साथ में गुजारता है, आपके घर में रहता है, आपका बहुत करीब दोस्त है। एक हफ्ते आपके साथ रहता है, फिर कश्मीर घूमता है, फिर वापस चले जाता है। वो दोस्त, उसको फ्रेंच जबान पे महारत है, उर्दू जबान कुछ टूटी फूटी अंदाज से आपसे गुफ्तगू कर लेता है, लेकिन उसको महारत है फ्रेंच में। वो जब अपने घर वापस लौट जाता है, फ्रांस से खत लिखता है आपको, लेकिन फ्रेंच में लिखता है। आप जब खत खोलते हैं, आपको फ्रेंच नहीं पता, तो आप क्या करते हैं? आपको जब आपका करीब दोस्त फ्रेंच में खत लिखेगा और आपको उसको पढ़ने नहीं आएगा, आप उसको समझ नहीं सकेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप किसी से उस खत का तर्जुमा करेंगे। आप ढूंढेंगे वो शख्स जो फ्रेंच जानता है, ताकि वो आपको अपने दोस्त का खत का तर्जुमा कर सकता है, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपके करीब दोस्त ने आपको खत में क्या लिखा। आप कोई भी हालत में उस खत का तर्जुमा करेंगे और जानना चाहेंगे कि आपके दोस्त ने आपको क्या लिखा। क्या आपका फर्ज नहीं होता कि आप जानना चाहेंगे आपके खालिक, आपके रब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने आखिरी पैगाम कुरान मजीद में क्या लिखा है आपके लिए? आप जब अपने दोस्त का खत तर्जुमा करने के लिए मेहनत करेंगे, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जाने आपके खालिक, आपके रब, आपके अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके लिए क्या पैगाम लिखा? हमें कुरान शरीफ का तर्जुमा करने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। आपको सिर्फ हदिया पे मार्केट में जाके लेना होगा। और सारी जितनी अहम जबान है सारी दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह इन जबानों में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। हमें कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहिए वो जबान में जिस जबान में आपको महारत है। और अक्सर हम मुसलमान समझते हैं कि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए है और ये कुरान मजीद गैर मुसलमानों को नहीं देना चाहिए। ये हमारी गलत फहमी है, हमारा वहम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान शरीफ में, सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, ये किताब नाजिल की गई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ताकि वो सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी में ले आए। कुरान मजीद में ये नहीं लिखा हुआ है कि कुरान मजीद सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं
یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں, اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں, سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے, سارے انسانیت کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے, سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے. ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے, مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں, لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے, اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے, قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82 جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں. اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو, اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے, صرف وہ جو پاک ہے جو وضو میں, تو کوئی بھی شخص, کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے, اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا. جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے, یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے, وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے, جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں لوح محفوظ. اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا, کچھ لوگ کہتے تھے, کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے, صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں,
مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہیں کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے۔ تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، پاک ہونا، وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں، کیونکہ ترجمے میں کوئی بھی غلطی اگر ہو، اور ترجمے تو انسان کرتے ہیں، غلطی تو کہاں نہ کہاں کریں گے ہی، اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں خود ترجمے کے ساتھ عربی بھی دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ اکثر آپ اگر پڑھیں گے سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، اکثر اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کا جنس ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پڑھیں گا کیا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ذرا بھی سائنس کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا یہ غلط ہے، کیونکہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے، الٹراسونوگرافی ایمنیوسینٹس کے ذریعے آسانی سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اگر آپ عربی پڑھیں گے اس کے اندر لفظ جنس ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہوگا، صرف اللہ تعالی کے علاوہ۔ کیسا ہوگا کے معنی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نکلنے کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا، معاشرے کے لیے فائدے مند ہوگا یا نقصان دار، وہ آخرت میں جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سارے ڈاکٹر سارے مشین بھی اکٹھا کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا۔ تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی۔ تو اسی لیے میں خصوصاً چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی، تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے، تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے، صحابہ سے کہا کہ خط لکھو، اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے۔ کئی بادشاہوں کو لکھا، یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ایمپر ہرکولس، کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو، اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی، اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسئلہ۔ ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں، جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔
سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہے. ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا. اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں. 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے قرآن مجید کا، اصل نسخہ دیں گے عربی میں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے. اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا. کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالی 4 دفعہ دہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا. آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گے؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے سورہ بقرہ میں بھی لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے. اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ
سائنس کے میدان میں عالم ہیں. اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں، بیماری کے میدان میں ماہر ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نزول قرآن، یہ آیت کب نازل ہوئی، تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے. تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی. اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے پروفیسر کیت مور کے پاس. اور اس وقت کیت مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے. وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورانٹو، کینیڈا کے تھے. وہ غیر مسلمان تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے، بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے. تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے. اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا، پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود نہیں جانتا. اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ الق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے، لیچ سے، جوک سے. پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیچ کی طرح دکھتا ہے. لیچ، جوک جو خون چوستا ہے. تو پروفیسر کیت مور اپنے لیبورٹری کے اندر گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے، ایک دم پہلی منزل کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور جوک کی تصویر سے ملاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو بہو دونوں ایک دم یکساں ہے. اور جب انہیں لگ بھگ 80 سوال پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال مجھے 30 سال پہلے پوچھے ہوتے، یعنی آج سے 50 سال پہلے، تو میں 50% سے زیادہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے میڈیسن کا، ایک ایسا برانچ ہے جو ابھی چند سالوں میں کچھ ترقی کیا. اور جو بھی کچھ نئی چیز انہیں ملے پروفیسر کیت مور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہوں نے اپنی نئی کتاب ڈیولپنگ ہیومن 3 ایڈیشن میں انکارپوریٹ کیا، اس کے اندر داخل کی. اور اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا سب سے بہترین کتاب جو ایک ڈاکٹر نے لکھی اس سال میں. اور اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں کیا گیا تھا. اور پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے. اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو نہیں پتا ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ، اس میدان کا ماہر ہے. جب بھی آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول،
किस तरीके से मशीन को इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम टेप रिकॉर्डर खरीदते, हम वीडियो कैसेट रिकॉर्डर खरीदते हैं, हम कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके साथ आता है इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल, किस तरीके से मशीन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर वीसीआर खरीदते तो उसमें लिखा रहता है कि वीडियो कैसेट प्ले करने के लिए कैसेट डालो और प्ले का बटन दबाओ, रोकने के लिए स्टॉप का बटन दबाओ, फास्ट फॉरवर्ड के लिए एफ बटन दबाओ। एक इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल साथ में आती है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे कि इंसान को मशीन कहने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल मशीन इंसान है, सबसे पेचीदा मशीन इंसान है। क्या इस मशीन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन मैन्यूअल की जरूरत नहीं, कोई किताब की जरूरत नहीं। इस मशीन की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान मजीद। इस कुरान मजीद में लिखा हुआ है किस तरीके से इस मशीन की हिफाजत करना चाहिए, किस तरीके से इस मशीन को चलाना चाहिए, इस मशीन के लिए क्या क्या फायदे हैं। हर मशीन के साथ एक किताब आती है। इस मशीन इंसान की किताब है अल्लाह का आखिरी कलाम कुरान। और जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं, अगर आप जापानीज मशीन खरीदते हैं और जापानीज कैटलॉग आएगा, आप पढ़ नहीं सकते, आप क्या करते, आप बोलते दुकान वाले से हमें हिंदी कैटलॉग दीजिए, उर्दू कैटलॉग दीजिए तो क्या हम समझ सके। भले मैं जापानीज मशीन इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी कैटलॉग लेता हूं साथ में, क्योंकि मैं जापानी नहीं समझता हूं। तो अगर आप अरबी कुरान मजीद नहीं समझ सकते तो कम से कम इस कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और समझो और इस मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करो। मैं एक मिसाल पेश करना चाहता हूं आपसे, एक चुटकुला, एक लतीफा। जब मोटर कार हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आई थी तो लोगों को मोटर गाड़ी चलाने नहीं आता था, तो कंपनी क्या करती थी, मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। लोग को गाड़ी चलाने नहीं आता है, खरीद के क्या करेंगी, तो कंपनी मोटर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी देती थी। तो एक हैदराबाद के नवाब, बहुत अमीर, एक बार एक मोटर गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके साथ में कंपनी उनको ड्राइवर भी देती है। तो एक सुबह नवाब साहब उठते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर मोटर गाड़ी तैयार करो, मुझे मेरी बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का, शॉपिंग के लिए। तो ड्राइवर कहता है, नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई। नवाब साहब तेज में आके कहते, गाड़ी कोई भी हालत में फौरन तैयार करो, मुझे मेरी बेगम साहिबा को शॉपिंग के लिए लेके जाने का है। तो ड्राइवर नवाब साहब से कहता है कि गाड़ी को सही करने के लिए मुझे जरूरत है 10 किलो घी की, असल घी, 20 किलो शहद, 30 लीटर दूध और 40 किलो चावल, वो भी बासमती चावल। तो नवाब साहब 10 किलो असल घी देते हैं, 20 किलो शहद देते हैं, 30 लीटर दूध देते हैं और 40 किलो चावल, बासमती चावल देते हैं। वो ड्राइवर सब चीज लेता है, अपनी बेगम साहिबा को दे देता है और 15 मिनट में गाड़ी फिर से अच्छी हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में अगर आपका ड्राइवर कहेगा कि मुझे गाड़ी सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो शहद चाहिए, 30 लीटर दूध चाहिए, 40 किलो बासमती चावल चाहिए, तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, नहीं देंगे। क्या करेंगे? मारेंगे। कोई कहता है नहीं देंगे, कोई क्या पीटेंगे, कोई क्या लात मार के भगा देंगे। क्यों? भले हम गाड़ी रिपेयर करना नहीं जानते, लेकिन कम से कम इतना तो जानते हैं कि गाड़ी दूध से नहीं चलती, चावल से नहीं चलती, गाड़ी शहद से नहीं चलती। हम भले मैकेनिक नहीं है, लेकिन हमारे पास गाड़ी का कम से कम इतना इल्म तो है कि वो चावल से नहीं चलती, दूध से नहीं चलती, शहद से नहीं चलती, घी से नहीं चलती। इसी तरीके से अगर हर मुसलमान कुरान को कम से कम समझ के पढ़े, भले हम आलिम नहीं हैं, तो कोई भी मौलाना, कोई भी आलिम आपको घुमाएगा नहीं। आज के माहौल में आप देखते मुसलमान फिरकों में बटे हुए, ये आलिम वो कहता है, ये आलिम ये कहता है, ये आलिम वो कहता है, ये मौलाना ये कहता है। अगर हम मुसलमान कुरान मजीद को समझ के पढ़े तो कोई भी मौलाना आपको घुमाएगा नहीं, कोई भी मौलाना आपको गुमराह नहीं करेगा। ये आज मुसलमानों की हालत
جو ہے سب جگہ مسلمان پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اور اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے بیچ کوئی فرقہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں فرقے مت بنائیے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے, صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے. یہ اس طرف جا رہے ہیں. ایک مسلمان اس طرف جا رہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت, اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 لا تغلوا فی دینکم. آپ دین کے اندر جاستی مت کیجیے, مطلب دائرے کے باہر مت جائیے, دائرے میں رہیے. ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز. عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں. یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003 جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے. اللہ ایک حرف نہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, ہاں ایک حرف ہے. اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا. عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے, لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں, ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے. یہ 10 ثواب کافی ہے, ہمیں اور ثواب چاہیے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ. حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219 جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در, تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در, تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے. اور ایک رکعت میں کم از کم سورہ فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو, کم از کم 7 آیتیں ہیں. 100 رکعت میں کم از کم 700 آیتیں ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا, سمجھنا 700 آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے. یعنی سمجھنا 700 گنا صرف تلاوت سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ابن ماجہ میں, اور یہ صحیح حدیث ہے. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا, تو لوگ کہتے جب اوپننگ سرمنی ہوتی نا, اوپننگ سرمنی آفس کی, تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب گھر کا افتتاح ہوتے تو قرآن شریف پڑھنے کا. جب کوئی مر گیا تو قرآن خوانی کرتے. تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خوانی کے لیے. اور لوگ کرتے ختم قرآن, ختم قرآن 1 2 3 ختم قرآن کے رمضان میں 3 بار 4 بار 10 بار. الحمدللہ آپ کو ثواب ملے گا, انشاءاللہ ملے گا. لیکن اگر آپ رمضان میں 2 بار ختم قرآن کرتے ہیں, میری یہ رائے رہے گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو, وہ بہتر ہے. کم از کم سمجھ میں تو آئیں گا آپ کو.
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپننگ سرمنی میں قرآن خوانی ہو یا افتتاح ہو گھر کا تو قرآن خوانی ہو، کوئی مر جاتا قرآن خوانی، میں کوئی قرآن کی آیت میں صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی افتتاح کے لیے قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا ہی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں 100 مائل کی سپیڈ کے اوپر، 30 لوگ کو بلاتے اور 1 گھنٹے میں ختم کرتے، تو میں کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے بلاؤ، عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو، نہیں تو 30 کے بدلے 60 لوگ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اگر 1 پارا پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پارا پڑھو عربی میں اور آدھا پارا ترجمہ پڑھو، کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا حدیث میں لکھا نہیں، لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوگا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے اوپر عمل تو کریں گے۔ تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے، بی ایس سی کی ڈگری، آپ فرینچ نہیں جانتے، آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ٹیچر استاد آپ کو پی دیتا ہے، پریزنٹ بولتے ہیں حاضر ہے، حاضر ہے تو پی لکھتا ہے، پریزنٹ، پی فور پریزنٹ، انگلش میں پریزنٹ۔ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے، پی ملتا ہے آپ کو، آپ خوش ہے۔ جب ایگزامینیشن آتا ہے تو کوشچن پیپر، سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرینچ میں ملتا ہے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ایگزامینیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے، پی۔ کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا؟ آپ کچھ سوال ہی نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے؟ تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لیے، پاس کے لیے نہیں، آپ ایگزامینیشن میں فیل ہو جائیں گے۔ تو آپ صرف قرآن شریف عربی سے پڑھیں گے، آپ کو پی ملے گا، لیکن وہ پی پاس کے لیے نہیں ہے، پریزنٹ کے لیے، موجود، حاضر۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ ہم کیا کرتے؟ الحمدللہ قرآن مجید کو عزت دیتے، اور اکثر ہم لوگ کیا کرتے؟ اتنی عزت دیتے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن مجید کو ایک دم اوپر کی شیلف پہ، الماری کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ اگر پڑھنے کی چاہت ہو تو چڑھنا نکالنا 10 بار سوچیں گے، اور اس کے اوپر دھول آتی ہے، دھول لگی ہوتی ہے۔ جو کتاب ہم روز استعمال کرنا چاہتے وہ کتاب ایسے ہائٹ پہ رکھنا چاہیے، ایسے جگہ پہ رکھنا چاہیے جو آسانی سے نکالی جا سکتی۔ قرآن شریف، قرآن مجید ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، روز کی زندگی کے لیے ہدایت ہے، تو ایسے جگہ رکھو کہ فوراً اس کو حاصل کر سکے، پڑھ سکے۔ کچھ لوگ قرآن مجید کو کپڑے میں، مخمل کے کپڑے میں اتنا ٹائٹ باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب پڑھنے کا شوق ہوا تو بولیں گے ارے کھولنے کے لیے 5 منٹ، باندھنے کے لیے 10 منٹ، میرے پاس تو صرف 10 منٹ ہے، جان دو نہیں پڑھوں گا۔ عزت دینا چاہیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن صرف اوپر کی عزت اور دل میں عزت نے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے 1000 چیز سوچتے، جیسا کہ RDX بم میں پھٹ جائیں گا کہ ہم قرآن مجید کو، میں جوتا پہنا ہوں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میری وضو نہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو، جوتے پہن کے مت پڑھو، آفس میں مت پڑھو، سفر کرے تو مت پڑھو۔ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں۔ قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے۔ عزت دیجیے، الحمدللہ اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا مت دیجیے، اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہوں نا تو نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں، وضو اچھی بات ہے، وضو ہونا افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں، لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو۔ آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں، تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں، نماز کے لیے اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے، وہ عربی زبان جانتے ہونے ترجمہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں بھی
چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اسے کان پکڑے گا، آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ رہے؟ وہ پہلی صف والے کی پیٹ ہے قرآن شریف کے، وہاں آپ بے حرمتی کر رہے قرآن کی۔ آپ جائیے حرم میں، یہاں طلباء اسٹوڈنٹ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، آدھے اسٹوڈنٹ کی پیٹ ایک دوسرے کے قرآن کے وہاں رہتی ہے، وہاں لوگ پڑھتے۔ اور اگر آپ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خیر نہیں۔ کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے، کدھر بھی قرآن حدیث میں نہیں لکھا کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا حرام ہے۔ آپ جائیں گے حرم میں تو جو لوگ پڑھتے ہیں، استاد کعبے کو فیس کرتا ہے، کعبے کی طرف منہ ہے، اور سب طلباء کی پیٹ کعبے کی طرف ہے، کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے، ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اتنی عزت دیتے، دیجئے، مہینے کے تو مت دیجئے، وہ اتنی مت دیجئے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ اور ایک چٹکلا اور ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہندوستان کے بہت مشہور قاری سعودی عربیہ گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اذان ہو چکی تھی مغرب کی، تو وہاں کے عرب لوگ نے بولا ہندوستان کے قاری ماشاءاللہ اتنے اچھے، انہیں کہا کہ آپ امامت کرو۔ تو ہندوستان کے قاری امامت کے، مغرب کی صلاح اچھی قرات پڑی، الحمدللہ مغرب کی صلاح ہو گئی۔ ایک عرب قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرایا، تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب نے کہا آپ کی قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مغرب صلاح میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا لیکن صلاح کے پہلے باہر کیوں نہیں نکالا؟ جو لوگ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ چکے وہ جانیں گے کہ کیا چٹکلا ہے۔ سورہ یوسف میں لکھا، آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارواں آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتا ہے، اس لیے سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں۔ تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا۔ کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا، صلاح ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں، تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو۔ یہ چٹکلا ہے۔ تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں، اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں، آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے، آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے، آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں، اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ میری امہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کیے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تذکر قرآن، ایک تدبر قرآن۔ تذکر قرآن مینس قرآن شریف کو پڑھنا اوپری طریقے سے، اور تدبر قرآن مینس قرآن مجید کے معنی کو گہرائی سے اور تدبر کرنا۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھے۔ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے، سب سے بہترین کتاب جو آپ کس کو گفٹ دے سکے، تحفہ دے سکے، وہ ہے قرآن مجید۔ اگر آپ کسی گھر پہ جاتے نکاح کے اوپر یا کئی بھی فنکشن میں، سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید۔ آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین کتاب دے سکتے، وہ قرآن مجید۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم گھر میں کم از کم 20 یا 25 منٹ گھر والوں کو لے کے قرآن مجید ترجمے سے پڑھے۔ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی انشاءاللہ بدل جائیں گی۔ میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں
سوال نمبر 31 کہ اگر آپ سارے پیڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, سارے سمندر 7 سمندر بھی لگا دیں گے اور شاہی میں بدلیں گے, تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے اور اس پر عمل کرو. میں تقریر کے آخر میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے. تو اب اس کے بعد ایک کوشچن آنسر سیشن ہوگا. اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوشچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے. جو سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا, اور اگر if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come and ask the question. Your question will be answered first. اگر کان غیر مسلم سوال چھُ یژھان کرُن ڈاکٹر ذاکر نائک صٲبس, ڈاکٹر صٲب دِن گۄڈٕنیتھ تٔمۍ سٕنٛدِ سوالُک جواب. گۄڈٕنیتھٕے سوالس جواب دِنہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلم سٕنٛدِس. اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ تہٕ تیٚلہِ یی کانٛہہ گۄڈٕنیتھ تہٕ سُہ پرژھِ سوال. یِم چھِ پروفیسر منصور احمد بٹ صٲب, یِم پرژھن ڈاکٹر صاحبس سوال اور ڈاکٹر صاحب دن جواب. That's our first question has been posed by R.S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with, as you understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے, 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے, اس لیے پنڈال بہت کم تھا, اور کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے, وہ فزیکل ہے کیا, کوئی فزیکل جیسی چیز ہے کیا, وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے فزیکل کا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, سب سے اونچا ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنا ہے
نہ کسی سے جنا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, بے نیاز ہے, کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے, اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے, نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے, مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے, سارے کائنات میں ہے, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یس پاور اوور آل تھنگس ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے, وہ فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہے, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں, سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajul Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی, کاسمولوجی, یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے, اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے, اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر, اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے, لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی, اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ, اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز, یہ تارے, یہ ستارے, اور یہ فلک, اور یہ پلانٹس, سورج, چاند, اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970, کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں, سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا تکنہما, کہ وہ کافر لوگ نہیں جانتے کہ یہ فلک, یہ آسمان اور یہ دھرتی ایک تھی اور ہم نے انہیں چھٹا کیا. تو یہ جو بگ بینگ آج سائنٹسٹ نے ڈسکور کیے کہ کائنات کیسے وجود میں آئے, ابھی 30-40 سال پہلے انہوں نے اس کا علم حاصل کیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن مجید میں کرتے ہیں. اور ایسے کئی آئے تھے ایسٹرونومی کے بارے میں. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا گول ہے, پہلے ہم سمجھتے دنیا چپٹی ہے. ابھی ہمیں پتا چلا 300-400 سال پہلے کہ دنیا گول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نازیات میں, سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 میں, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد ہم نے دنیا بیدے کے شکل میں بنائی. دہا کے ایک معنی ہے کہ پھیلی ہوئی اور دنیا پھیلی ہوئی ہے, اور دوسری معنی ہے کہ بیدے کی شکل. یہ دہا عربی لفظ دھویا سے آتا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول بال کی طرح پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ جیوسفیریکل ہے, مطلب پول سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے. انگلش میں کہتے ہیں جیوسفیریکل. اور جب آپ دیکھیں گے انڈا, اور یہ دھویا جو لفظ ہے وہ عام انڈا نہیں ہے, خصوصاً
ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच, उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल 200 साल 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कसर सुन सकते हैं कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए, और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिग्युअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो ये मिराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते है, जहन्नम है, दोज़ख है। Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks. ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम जानते हैं कि कुरान शरीफ में जिक्र है क्या कुरान के अलावा और भी अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की। हमें यकीन है कुरान और हदीस पे, गैर मुसलमान को यकीन है। किस तरीके से हम उन्हें बता सकते कि हमारी किताब सही है उनकी गलत है। हर दौर में, हर जमाने में कुछ चीज साबित करने के लिए एक दौर होता है। मिसाल के तौर पे पहले दौर था मौजज़ा का, मौजज़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान साबित कर चुका है कि अल्लाह की किताब है, क्योंकि सारे जहां में सबसे बेहतरीन मौजज़ा है कुरान शरीफ। उसके बाद दौर आया लिटरेचर एंड पोइट्री का, उर्दू में क्या कहते हैं, लिटरेचर एंड पोइट्री, शेर शायरी का दौर। उस टाइम ऊंचाई पे थे जब कुरान नाजिल हुआ, उस टाइम अरब सबसे ऊंचाई पे थे अरबी जबान में, जबान का दौर था शेर और शायरी का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों जो भी अरबी जानते वो तस्लीम करते कि कुरान मजीद सारे दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है अरबी जबान में। लेकिन आज शेर शायरी का दौर नहीं। अगर मैं कहूंगा शेर शायरी के जबान में कि दुनिया चपटी है, क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आज शेर शायरी का दौर नहीं, आज दौर है साइंस और टेक्नोलॉजी का। तो अगर हम ये साइंस और टेक्नोलॉजी कंपेयर करेंगे कुरान और बाकी मजहब की किताबों से,
تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں, لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں, اور ان سب پہ لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو, آج سائنس کا دور ہے, تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC, بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS, آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے, سائنس ہے, ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یاسٹک ہے, ان کا یاسٹک ہے, ان کی تولنے کی چیز ہے, اگر ہم قرآن مجید ہماری یاسٹک, ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی, اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلز ملائیں گے, ہمیں پتا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا, لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے, جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے, اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں, اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے, یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے, ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں. ہم صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں, یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے, بالکل ان سائنٹیفک ہے, سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے, بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کیسٹ دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ, ڈاکٹر ولیم کیمبل, اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38, وقت بہت کم تھا, 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی, اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے, وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے, ہندو کی کتاب, اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سائنس کا مطالعہ کریں گے باقی کتابوں سے, صرف ایک ہی کتاب جو سفل ہوں گی
اور سائنس کے اونچے ہے. قرآن مجید سائنس سے کافی اونچی ہے. تو اس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ قرآن شریف ایک صحیح کتاب ہے اور باقی مذہبوں کی کتاب کے اندر ملاوٹ ہے. The next question is, what is the attitude of Islam towards Darwin's theory of evolution? Shall Muslims accept it or not? سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے ڈاروینز تھیوری کے بارے میں. اور ڈاروینز تھیوری ہم جانتے ہیں کہ ڈاروینز تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے, اور قرآن شریف میں تو یہ لکھا نہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آدم اور حوا سے پیدا ہوئے. آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایولیوشن. کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا فیکٹ آف ایولیوشن. مطلب یہ تھیوری ہے, یہ ان کی تھیوری ہے, حقیقت نہیں ہے. اگر آپ چارلز ڈارون کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے اوریجن آف اسپیشیز, اس کے اندر چارلز ڈارون ایک شپ میں جاتے ہیں HMS بیگل, ایک آئیلینڈ پہ جاتے جس کا نام ہے کیلٹراپس, اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر, اور جیسا ڈیپتھ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کی جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی. تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپاؤنڈ کرتے ہیں نیچرل سلیکشن کی. اور چارلز ڈارون خود جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بہت سے غلطیاں تھی, اسی لیے انہوں نے خط لکھا تھامس تھامپٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے, لیکن کیونکہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں, روڈیمنٹری آرگنز میں, مارفولوجی میں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور ہمیں اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے تھیوری آف ایولیوشن, فیکٹ نہیں. اور ہم لوگ اسکول میں جوک کرتے تھے, اگر کسی کو بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم ڈارون کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو ڈارون کی تھیوری ثابت ہو جاتی تھی, مطلب تم بندر جیسا دکھتے ہو. آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گئے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنے, اس کی تھیوری ہے کہ اینیملز سلولی ایوالو ہوتے, بدلتے جاتے, اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے. آج کہیں بھی دنیا پہ آپ دیکھتے کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دیکھتے, کدھر بھی امریکہ میں جاؤ, انگلینڈ میں جاؤ, کدھر بھی جاؤ, ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر ہے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر ہے؟ اس سے ثابت ہے ڈارون تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. اور کئی سائنٹسٹ لوگ نے, البرٹ گیوگری, فرینک سیلزبری, بہت سے سائنٹسٹ لوگ نے اس ٹائم ہی کہہ دیا تھا کہ ڈارون تھیوری غلط ہے. اور ایون بائی مالیکولر بایولوجی ہینسس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ کو بہت اب غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنے. تو اسی لیے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے, اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور حوا سے بنایا ہے. One more question has been posed by non-Muslim. If predestination is true, then God causes us to sin. If God causes us to sin, yet damns to sinners to eternal punishment, then God is not good. Therefore, non-Muslim concludes, if God is good, then either predestination is not true, or else God does not damn sinners to eternal punishment. Please satisfy the contradiction that others. ایک غیر مسلمان سوال کر رہا ہے تقدیر کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے, تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں, اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے. اور ایسا کہتے وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا, کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, محنت نہیں کرتا ہوں میں, وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا, اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں.
میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا ویسا. اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو طالب فیل ہو گیا, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا, یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس, یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ, اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے, آپ کہاں پیدا ہوں گے, آپ کب مرے, کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں, لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں, 4 رستے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے, پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے, اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی, 12ویں پاس کی, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, آپ انجینئر بھی بن سکتے, آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود. تقدیر میں بھی لکھا یہ وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو اگر اتنا بلند کیا, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرے گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا
اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. آپ نے کہہ سکتے اللہ پہ تقویٰ ہے, میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا, کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے, اور چوری کریں گے, بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے, آپ کی غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. Sir, 2 more live questions from that side. Erudite brother Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Imtiaz, lecturer by profession. I have a question. I have gone through Nurun min Nurillah, and second, Huwallazi ja'ala shamsu ziyaun wa qamaru nura, and third, Allahu nur as-samawati wal ard. I couldn't understand what is this nur, please. بھائی صاحب نے قرآن میں کئی آیت کوٹ کیے, آخری آیت جو کوٹ کیا اللہ نور السماوات والارض, وہ سورہ نور کی آیت ہے, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آسمان اور اس دھرتی کے نور ہیں. نور ایک عربی لفظ ہے جو میں ذکر کیا سورہ فرقان میں سورہ 25 آیت نمبر 61 میں, کہ نور کے معنی روشنی کو ریفلیکٹ کرنا, ریفلیکٹڈ لائٹ, یا منیر جو بورو کی ہوئی لائٹ. نور کی معنی ریفلیکشن آف لائٹ, مطلب ایک لائٹ کو ریفلیکٹ کرنا. اسی طریقے سے غیر مسلمان پوچھتے اس کا مطلب اللہ کی روشنی خود کی نہیں ہے, کیا کسی کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ وہ آیت آپ نے جو کوٹ کی آدھی ہے, پوری آیت بڑھتی ہے کہ اللہ نور السماواتی, اللہ سارے آسمان اور کائنات اور دھرتی کا نور ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مصباح ہے, ایک روشنی ہے, مصباح لیمپ, اور لیمپ کے اندر ایک نچ ہے, ایک چھید ہے, اور اس لائٹ کو یعنی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ریفلیکٹ کر رہا ہے. آپ ہیلوجن لیمپ دیکھتے ہیں, ہیلوجن لیمپ, یہاں تو ہیلوجن لیمپ, اس میں بلب ہوتا ہے, اس کے پیچھے ریفلیکٹ کرنے کے لیے ایک سلور کوٹنگ ہوتا ہے. تو بلب بھی ہیلوجن لیمپ ہے اور ریفلیکشن بھی خود کا ہے. تو یہ روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی خود کی بھی ہے, اور خود کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں سارے دنیا میں, آسمان میں اور دھرتی پہ. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. بس تہد انتہائی شکر گزار. بہ کر بیٚیہِ اکہِ لٹہِ شکریہ ییٚتہِ کِس ایڈمنسٹریشنُک, خصوصاً ڈی سی صٲبُن, ایڈیشنل ڈی سی صٲب عبداللطیف دیوا صٲبُن, یم زبردست کوآپریٹو روٗدۍ یہ پروگرام ہینڈل کرنس اندر. اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی جزائے نیک عطا. بہ چھُس دل کیو امی گہرٲیو سۭتۍ شکریہ ادا کران.